शाह साहब, देसी महीनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 मुहर्रम उल हराम को 31 जेठ थी, यानी आज का दिन था। तो सबसे पहले आज के दिन के हवाले से, चूँकि शहादत मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो क्या कहेंगे आप? जी, करबला में जो ये सारा वाक़या हुआ, ये इस्लाम की बका का सबब बना और बेशक। आज तक इस्लाम हम तक पहुँचा है। अगर वो कुर्बानियाँ ना होती तो मौला हुसैन अपने अहल व अयाल के साथ अपने घर से ना निकलते, तो आज ये जो हमारे पास बचा कुचा इस्लाम है ना, इसकी शक्ल भी ख़त्म हो चुकी होती। जो उस वक़्त के हुक्मरानों ने और उस वक़्त के उन लोगों ने तय किया हुआ था कि हमने ये सब जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना है, तो उस वक़्त मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहल व अयाल व अपने सहाबा की कुर्बानी देकर इस दीन को बका बख्शी। और अमूमी तौर पर तो मुहर्रम उल हराम या आशूरा मनाया जाता है, लेकिन ये जो दिन है, जैसे 18 जेठ या 10 हाड़, ये यहाँ की मकामी महीनों के हिसाब से कि जब 10 मुहर्रम का वाक़या पेश आया तो यहाँ हिंदुस्तान में उस वक़्त कौन से मकामी दिन थे और वो सारा वो उस हिसाब से यहाँ रवायती तौर पर मनाया जाता है। तो आज का दिन 10 मुहर्रम से कम नहीं है, बिल्कुल वही रुख और वो ही कैफ़ियत है जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज के दिन हम, बल्कि हर दिन ही मौला के हवाले से है, लेकिन बिलख़ुसूस आज हम कहेंगे अल्लाहुम्मा ला क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व अस्हाबल हुसैन व अज़वाजल हुसैन। तो बेशक। अच्छा मोमिनीन इकराम, मैं आपको बताता चला जाऊँ, चूँकि सबसे पहले पैगाम आज के दिन के हवाले से लेना ज़रूरी था, तो वो शाह साहब से हमने पैगाम लिया है। जैसे कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, अज़ादार हैं मौला के, और माशाल्लाह सोशल मीडिया के हवाले से बहुत एक्सपर्ट हैं और इनकी राय काफ़ी असर अंदाज़ रखती है। शाह साहब, मुझे बताएँ कि आपका मैंने मीडिया देखा है माशाल्लाह, टिकटॉक पर, फ़ेसबुक पर, इवन आपका यूट्यूब चैनल भी है। सारा काम आपने अज़ादारी के हवाले से किए हुए है। तो कभी आपका दिल नहीं चाहता कि कुछ ज़ाती नशर-ओ-शात भी किया जाए, कहीं खुद को प्रमोट किया जाए? आपकी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं, वो अज़ादारी के लिए ही होती हैं। तो कहीं खुद को प्रमोट करने का जी नहीं चाहता आपका? जी शाह साहब, बात ये है कि हर बंदे का दिल एक होता है कि मैं अपने आप को दुनिया के सामने पोर्ट्रेट करूँ और अपने आप को पेश करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं या कुछ ज़िक्र होते हैं वो हर चीज़ पे हावी हो जाते हैं। और ख़ास पर कर हम पर या सादात पर तो ये फ़र्ज़ है कि अपने जद का ज़िक्र जो है वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म मिले, चाहे कोई अज़ाख़ाना हो, चाहे कोई मस्जिद हो, चाहे कोई सोशल प्लेटफ़ॉर्म हो, तो उस पे करना फ़र्ज़ बन जाता है। और कोशिश होती है हर बंदे की अपनी-अपनी बिसात के मुताबिक हर बंदा ड्यूटी करता है और अज़ादारी के हिसाब से भी मुख्तलिफ़ मंज़िलें होती हैं और हर मंज़िल पे हर बंदा अपने तौर पर वो अज़ादारी की अंजाम दे रहा है। शाह साहब, मगर इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुश्किल सवाल करूँगा, आज मैंने आपको फँसा लेना है और आप फँस गए हैं। मेरा स्पेसिफ़िक क्वेश्चन ये है कि आप अपनी ज़ात की तशहीर नहीं करते, आप अज़ादारी की ही तशहीर कर रहे होते हैं। तो कभी आपके दिल में ये ख़्याल नहीं आया कि मैं खुद को प्रमोट करूँ, खुद सामने आऊँ? यानी कि आप देखें, अब जो एक मुझे खुद सोशल मीडिया का या इस चीज़ का थोड़ा-सा कुछ न कुछ हाव-भाव है। जब हम कोई चीज़ फ़ेसबुक पर पोस्ट करते हैं, तो फिर उसको फ़ौरन हमें सॉरी यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं, तो फ़ौरन हमें उसको फ़ेसबुक पे पोस्ट नहीं करनी चाहिए, ताकि यूट्यूब पे वहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब का सिलसिला रहे। आपका ये मैंने तरीकाकार देखा है, आपने जो चीज़ यूट्यूब पर पोस्ट की है, उसी चीज़ को आपने टिकटॉक पर पोस्ट की है, उसी चीज़ को आपने फ़ेसबुक पर पोस्ट की। इसका फ़ायदा तो ये होगा, अज़ादारी की तशहीर हो रही है।
لیکن جو آپ کو بینیفٹس مل رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ نہیں مل رہے، آپ کی ذات نیچے چلی گئی، عزاداری اوپر ہو گئی۔ تو میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ ایسا دل میں خیال نہیں آیا کہ یار میں اپنی تشہیر کروں یا مجھے کوئی بینیفٹس ملے؟ آپ عزاداری کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس چیز کے اس ذکر کو کیا جائے۔ اور دوسرا ہے کہ سب سے بڑی جو آپ کی شناخت ہے نا، اگر مولا حسین علیہ السلام اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے ذکر سے آپ کی اگر شناخت ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے آپ کو دنیا کی کسی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کسی سبحان یوٹیوب کی ارننگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک شہرت کا ہوتا ہے چارم کے بندہ کہتا ہے جی مجھے شہرت ملے گی، مجھے دولت ملے گی، لیکن یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے ذکر کیا ہے یا یہ جو چیز میں نے بنائی ہے، ویڈیو بنائی ہے، کوشش ہے کہ جو جیسے ہی اگر میں یوٹیوب پہ دیتا ہوں یا فیس بک پہ دیتا ہوں یا ٹک ٹاک پہ دیتا ہوں تو لوگوں تک پہنچ جانی چاہیے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو باقی جو ہے وہ اجر جو ہے وہ تو ہم مولا کائنات اور مولا حسین علیہ السلام ہی اس کا دیتے بھی ہیں، اور یہ جو عزت جو تھوڑی سی ہمیں ملی ہے ان کے ذکر سے، تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو باقی آپ کا کہنا بھی درست ہے کہ ٹیکنیکلی طور پر جب ویڈیو کچھ ارن کرے گی تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن فی الحال میرا یہ مطمع نظر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بس ذکر کیا جائے اور وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس پہنچ جائے، بس، اور یہی ہے۔ ذکر کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت بہت اچھی آپ کی مثبت سوچ ہے، مولا پاک آپ کو سلامت رکھے، حصار ولایت میں رہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ بالخصوص دیکھا گیا ایک سیاسی مباحثے ہوتے ہیں، ایک کمنٹس کی ایک یلغار ہو رہی ہے، ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی پوسٹ پر کسی کو مینشن کیا جا رہا ہے، نفرتیں، قدورتیں، اور بالخصوص جو ہے کہ آپس میں جو پرانے تعلق ہو رہے ہیں اس میں جو ہے کہ وہ تعلق ٹوٹ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم سیاسی جھنڈوں کے نیچے سب ایک ہوئے ہیں، عزاداری میں ایک نہیں ہو رہے، تو سوشل میڈیا پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی صاحب، یہ بھی حیرانی کی بات ہے، اور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں مذہبی طور پر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ یہاں جسے ہم عموماً محاورے میں 1.5 اینٹ کی مسجد کہتے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گروپوں میں مذہبی طور پر بھی تقسیم ہوئے ہیں، اور یہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت یہ جان کر، اور یہ یکجہتی نہیں ہے، خاص کر جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس پہ یکجہتی کا فقدان ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب کو قریب لانا چاہیے۔ تو جہاں تک سیاسی طور پر بات ہے، حالات حاضرہ کا وہ ہے کہ یہ حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، مختلف پارٹیوں میں اپس اور ڈاؤن آتے رہتے ہیں، کوئی اقتدار میں آ جاتی ہیں، کوئی اپوزیشن میں چلی جاتی ہیں، اور جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں ان کو بھی ایک حد تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے، اتنا کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی پارٹی پسند ہے تو آپ اس کو پسند کی حد تک ہی رکھیں، اور باقی جو آپ کے سوشل تعلقات ہیں، آپ کے مذہبی تعلقات ہیں، جو آپ کا ارد گرد بھائی چارہ ہے، حتیٰ کہ ظاہر پڑوس محلہ داری بھی ہے، تو اس میں آپ اتنا رکھیں کہ آپ بعد میں بھی ان سے اگر بات کرنا چاہیں یا کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سیاسی اپنی پسندیدہ پارٹی کے پیچھے اپنے جو پسندیدہ ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے سیاستدانوں کا اندر کہنا تو یہی ہے کہ سیاست میں نہ کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے اور نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے، یہی پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ آپس میں اتحاد بھی کر لیتی ہیں، اور آپ ایک وقت میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں، لیکن جب ان کو اپنی ضرورت ہوتی ہے تو اب اتحاد بھی کر لیتی ہیں۔ تو یہی چیز ہم نے آپس میں بھی رکھنی چاہیے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے دوسری کی سوچ کا احترام کرنا چاہیے، چاہے اس کی سیاسی سوچ ہے یا مذہبی سوچ ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور وہ عموماً کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کا چھیڑو نہیں۔ تو ہمیں اپنے سوشل راؤنڈ اپ میں بھی، اپنے معاشرتی اقدار میں بھی اس چیز کو لانا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کی کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ہمدردی ہے تو
نہیں چاہیے، آپ کی اپنی سوچ ہے، مجھے آپ کی سوچ کا احترام کرنا چاہیے، اور بے شک اگر میری کوئی ہے تو آپ کو احترام کرنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری وہ دوستیاں، وہ ہمارے پرانے رشتے، وہ ہماری محبتیں برقرار رہیں گی۔ اگر ہم چھوٹی-چھوٹی باتوں پہ اور چھوٹے-چھوٹے چٹکنوں پہ اور فیس بک پہ کوئی پوسٹ لگا کر اور خواہ جو اپنے آپ کے عزیز اقربا ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، ان کو لعن طعن کرنا شروع کر دیں، ان کی سوچ پر آپ طعنے دینا شروع کر دیں، تو اس سے ذرا مناسب نہیں ہے اور اچھا ماحول نہیں بنتا میرے خیال سے۔ شاہ صاحب، میں آپ کی موجودگی میں آپ کی اجازت سے ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ آپ کی تائید اگر مجھے حاصل ہوگی تو میں سمجھتا ہوں میری کامیابی ہوگی۔ آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، لائیو آپ اس وقت دنیا میں دیکھ رہی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا شاہ صاحب کہ کیا ہم اگر سیاست کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو سکتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مولا غازی شہنشاہ کے جھنڈے کے نیچے سارے عزادار ایک ہو جائیں؟ جی جی، ممکن ہے، لیکن جب ہم اپنی انا، اپنے اندر یہ میں، اس کو ختم کریں گے نا، اور خاص کر جی یہ کہ ایک المیہ ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا، آج کل ہماری عزاداری بھی اور ہماری اس میں بھی تھوڑا سا آ گیا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پن کو اپنا یہ اس کو اظہار کرنا بھی، یہ پروگرام میرا ہے، یہ مجلس میری ہے اور یہ نمبر ون ہے، دوسرا ہے وہ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ذکر مولا کا ہے اور عزاداری مولا کی ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہو تو وہ اس میں سب کو حاضر ہونا چاہیے، سب کو شریک ہونا چاہیے، اور کم سے کم مجلس اور عزاداری کے حوالے سے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہستیاں بھی ہم سے راضی ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سیاسی طور پر تقسیم ہو جائیں، مذہبی طور پر تقسیم ہو جائیں، انہوں نے نہیں کہا۔ باقی یہ کہ اگر ایک بندہ اپنے لحاظ سے سوچتا ہے، ایک اینگل سے سوچ رہا ہے، تو اس کا وہ سوچ، وہ نظریہ اس کو مبارک۔ آپ اپنے طور پر مطمئن رہیں، لیکن اس کی سوچ کا احترام کریں، تو بہت پیارا تبھی پیغام آپ نے دیا۔ ہاں، تبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ آخری سوال آپ سے کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے پگڑیاں اچھالنے کا۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو آدھا سچ ہوتا ہے یہ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک خبر آپ تک یا مجھ تک پہنچی، ابھی اس کی تحقیق نہیں ہوئی کہ آیا وہ خبر جھوٹ ہے یا سچ ہے، تو اسے مکمل طور پر ڈیفینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے یا مکمل طور پر اس کی مخالفت کی جا رہی ہوتی ہے، پگڑی اچھالی جا رہی ہوتی ہے یا مکمل طور پر اسے کور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جی شاہ صاحب، یہ نہ ہی شرعی طور پر اور نہ ہی اخلاقی طور پر جائز ہے کہ آپ کوئی خبر، آدھی خبر سن کر اور اس کو آپ چاہے وہ کسی سوشل میڈیا پہ ہے یا کسی اور طریقے سے ہے، اس کی اس پہ رائے قائم کر لیں اور پھر اس رائے پہ ڈٹ بھی جائیں، کیونکہ وہ آپ والی بات ہے کہ آدھی خبر یا آدھا سچ کبھی وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو جب تک آپ اتھینٹک یا مکمل چیز آپ کے سامنے نہیں ہے، تو آپ نہ ہی کسی پہ اپنی رائے کریں، کیونکہ جب بھی آپ کسی پہ اگر رائے دینا چاہتے ہیں نا، کسی بھی موضوع پہ، تو دونوں اینگل سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، جس کی خبر ہے اور جو اس کے سامنے جو دو فریق ہیں نا ان خبروں میں، تو ان دونوں کو دیکھ کر تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک بندے کی سن کر اور ایک طرف کی خبر سن کر اور اس پہ آپ تبصرہ کرنے لگ جائیں اور اس پہ پھر دلیلیں دینے لگ جائیں، پھر اس پہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اور دوسرا خاص کر میں دیکھتا رہتا ہوں عموماً ہمارے مذہبی ساتھی اور سوشل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں بحث و تکرار اور اس چیز کو بڑا جو ہے وہ پسند بھی کرتے ہیں اور مزے بھی لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عموماً یہ جو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا ہر پلیٹ فارم پر یا ہر اس میں مکتبہ فکر میں، ان کو چوک چوراہوں میں نہیں لانا چاہیے، ان کو جو ہے نا، سوشل میڈیا ایک چوک چوراہا ہے، اس پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے پسند کرنے والے بھی ہوتے ہیں، آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی ہیں کہ آپ چھوٹی سی بات کو بحث تکرار اور پھر گالم گلوچ تک لے آئیں۔
تو میرا خیال ہے کہ پازیٹیو چیز یہی ہے کہ آپ دوسرے کی رائے کا احترام کریں اور اس کو رسپیکٹ دیں، تو سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، مولا پاک آپ کو سلامت رکھے۔ مومنین اکرام، یہ تھے حسین شاہ کاظمی صاحب، جنہوں نے مجھے، میرے چینل کو اور بالخصوص آپ مومنین کو وقت دیا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ میری اکثر ویڈیوز میں بیک گراؤنڈ میں ان کی آواز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور چینل بھی ان سے ویڈیوز میں ان کی آواز استعمال کر رہا ہے۔ تو مولا آپ کو سلامت رکھے شاہ صاحب، حصار ولایت میں رہیں۔ آپ نے میرے چینل کو ٹائم دیا، مجھے تھوڑا سا وقت دیا اور میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ جو اس سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، اور خاص کر عزاداری کے حوالے سے اور چھوٹے موٹے دوسرے موضوعات پہ بھی آپ ویڈیوز بناتے ہیں، اور میں کافی لائک کرتا ہوں آپ کی ویڈیوز، اور ماشاءاللہ بہت آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں آپ کی کامیابی کے لیے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، اپنی دعاؤں میں مزید یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ سے پھر کبھی وقت لیں گے۔ بہت شکریہ، وسلام، تو خیال۔ جزاک اللہ۔